औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरारी व सय्यिदिल अबरार। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जो दिलों का मालिक भी है और मकीन भी, अपने चाहने वालों का मददगार भी है और मुईन भी। तमाम मखलूक़ात की सांसों की तादाद के बराबर दुरूद व सलाम हो साहिबे मुकामे काबा कौसैन और साहिबे मकामे महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सहर आज़म, मेरे साथ प्रोग्राम आप देख रहे हैं मेरी पहचान। और नाज़रीन, मेरी पहचान की आज की नशिस्त में जो हमारा मौजू है नाज़रीन, वो है दुआ की ज़रूरत और अहमियत। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने रब से कसरत के साथ दुआ किया करो, क्योंकि जो अल्लाह से जितना ज़्यादा मांगता है अल्लाह उससे उतना ही ज़्यादा खुश होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि दुआ इबादत का मक्स है, बल्कि एक मकाम पर यह भी इरशाद फरमाया कि दुआ खुद एक इबादत है। नाज़रीन, अगर हम गौर करें तो हमें मालूम होगा कि दुआ मांगना तो इंसान की फितरत में ही रख दिया गया है। जब बच्चा बीमार होता है तो माँ खुद ब खुद अल्लाह से दुआ मांगने लगती है। इसी तरह अगर जहाज़ नाज़रीन ख़तरे में होता है तो मुसाफिर, बल्कि यूँ कहिए कि ज़िंदगी बचाने के लिए अल्लाह से और ज़्यादा करीब हो जाते हैं। और यकीनन वो फिर दुआएं, ये तो वाज़े हुआ नाज़रीन कि ये दुआ मांगना अल्लाह ने हमारी फितरत में ही रख दिया है। दुआ की ज़रूरत क्या है, दुआ की अहमियत क्या है, इस पर आज की नशिस्त में हम बात करेंगे। मेरे साथ जो आलिमात मौजूद हैं उनकी जानिब बढ़ रही हूँ। मेरी पहली मेहमान शख्सियत आप सभी ने बहुत पसंद करते हैं, वजह यही है कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सादा, बहुत ही सहल और बहुत ही जामी अंदाज में गुफ्तगू फरमाया करती हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा जिहान शाह साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको खुश आमदीद कहूँगी प्रोग्राम में। और दूसरी मेरी मेहमान शख्सियत कौन है, आप सभी जानना चाहते हैं कि आज के प्रोग्राम में मेरी दूसरी मेहमान स्कॉलर कौन है, तो जनाब ये भी आप सबकी बहुत पसंदीदा है, यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा ज़रमीना नासिर खाकवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी खुश आमदीद कहूँगी और बिला ताख़ीर नाज़रीन बढ़ेंगे प्रोग्राम के मौजू की जानिब। तो जैसे कि आप जानती हैं कि हमारा मौजू है दुआ की ज़रूरत और अहमियत, तो मैं चाहूँगी कि इसी से ही प्रोग्राम का आगाज़ करें, इसी से ही आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। जज़ाकिल्लाह खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। पूरी उम्मतुल इस्लाम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया हुआ सबसे बड़ा और रहती दुनिया तक कायम रहने वाला मुअज्जिज़ा है। ये मुअज्जिज़ा जो है ना, अब इसकी स्टार्ट कहाँ से हो रही है? फातिहतल किताब उम्मुल किताब। और वो क्या है? सूरतुल फातिहा दुआ है, पूरी की पूरी दुआ है। तो ये आप ये देखें कि दुआ की अहमियत हमें यहीं से पता चल जाती है कि इतनी शदीद अहमियत है। ये एक कनेक्टिविटी है अल्लाह की जानिब से सिखाई जा रही है, स्टार्ट में ये शुरू से ही सिखाई जा रही है। और ये फातिहतुल किताब जिस इबादत का, जिस फर्ज का रुकन है, वो क्या है? नमाज। नमाज पूरी अपने आप में दुआ है। और नमाज का स्टार्ट और कोई रकात भी, कोई भी रकात फातिहतुल किताब के बगैर नामुकम्मल है, आपकी नमाज ही नामुकम्मल है। तो आप ये देखें कि नमाज अपने आप में दुआ, फातिहतुल किताब दुआ। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या बोल रहे हैं कि तुम लोग मुझसे मांगो, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम लोग मुझसे मांगो मैं इस्तिजाबत करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है कि बंदा उनसे दुआ करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जो है वो खुदू के साथ में, पूरी नियत के साथ में दुआ करे, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ अगर कोई बंदा एक कदम बढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तरफ 10 कदम बढ़ते हैं। और आप ये देखें कि दुआ की अहमियत बहुत सारी जगहों पे आप ये देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये नापसंद है कि आप किसी और को उस चीज में शरीक करें, दुआ में, मांगने में। यहाँ तक कहा गया है कि जब आप कोई चीज का किसी इंसान से मुतालबा करते हैं या किसी शख्स से मुतालबा करते हैं, यानी कि दुनियावी किसी चीज का, तो आप उससे सिर्फ एक बार मांगे। तो आप ये देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी अहमियत कितनी ज्यादा की कि तुम लोग सिर्फ मुझसे मांगो। और ये सिर्फ समझने वाली चीज है कि आप इवेंचुअली सारी चीजें अल्लाह ही ने तो करनी है। अगर एक बार आपको ये बात समझ में आ गई ना कि जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी मुझसे मांगो। तो आप ये देखें कि जब करना ही सब कुछ मुसब्बिबुल असबाब जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है, तो किसी और से मांगना ही क्यों है? सिर्फ बैठना है आपने और मांगना है हाथ फैला के और अल्लाह के सामने खुशू और खुदू से। आप ये देखें कि आपके सारे के सारे काम बनेंगे। और ये बात दुनिया में देखी गई है और हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं आजमाते हैं कि आप इधर उधर भटक रहे हैं। जैसे मैं आपको
اس کی مثال دوں گی کہ آپ جاب کے لیے بھٹک رہے ہیں, سی وی لے کے ادھر ادھر جا رہے ہیں, آپ نے اپنا ایک پہلا کام تو کر دیا, اور اس کے بعد لیکن آپ کا ایمان پورا یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کی طلب بھی اللہ رب العزت سے کی, رزلٹ اللہ سے ہی چاہیے, رزلٹ اللہ رب العزت سے ہی چاہیے. اس میں ایک چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دعا کو اس طرح بھی سمجھ لیتے ہیں کہ صرف ہم نے دعا کرتے رہیں گے تو کام ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے کہا تم نے اپنی کوشش بھی کرنی ہے, ایک بار تم نے اپنی کوشش کر لی پورے خلوص کے ساتھ, پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ, پھر آپ بیٹھ جائیں اللہ رب العزت سے مانگے. اب اس کی تکمیل جو ہے نا وہ ہر لحاظ سے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے, اور جب آپ اس اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو پھر وہی آپ کے لیے سارے کے سارے اسباب کو پیدا کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی دنیاوی اسباب کے ساتھ آپ کو ناظرین دعا پہ یقین رکھنا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے دعا پہ ہی چھوڑ دیجئے, دعا پر تو ایمان یقیناً پختہ ہے ہمارا, لیکن اللہ کی جانب سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ دنیاوی اسباب بھی آپ کو کمپلیٹ کرنے ہیں. آپ کی جانب بڑھوں گی زرمینہ صاحبہ, دعا کی بات ہو رہی ہے, اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جہان شاہ صاحبہ نے بھی یہی فرمایا کہ اگر ایک بار ہم کسی سے بھی کچھ مانگتے ہیں, چاہے وہ ایون آپ کے سگے رشتے ہی کیوں نہ ہوں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بار کے بعد دوسری بار آپ کا منہ نہیں پڑتا. وہ جو لفظ کہتے ہیں نا کہ پھر دوبارہ جانے کے لیے بڑا ایک بندہ شرمندہ ہو رہا ہے, اور پھر جانے جس کے پاس جاتے ہیں وہ بھی سوچتا ہے کہ لو جی پھر آ گئے. تو یہ بھی بتائیے گا مجھے, اور یہ بتائیے گا کہ پھر جب دعا مانگے اللہ سے تو کس طرح مانگے, کیا اس کے کوئی آداب ہیں, اگر ہیں تو وہ ضرور بتائیے گا. بہت شکریہ سحر, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اللہ رب العزت کی ذات, وہ جو خالق کائنات ہے, وہ تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہم بار بار اللہ رب العزت سے دعا کریں, اپنی چھوٹی ضرورت کو بھی, اپنی گزارشات کو بھی. جب ہم اپنی جبین نیاز کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ٹکا دیتے ہیں, تو ہم جب سفارشات پیش کرتے ہیں, گزارشات رکھتے ہیں, تو ہم کتنے کنٹینٹ ہو جاتے ہیں, کتنے ہم مطمئن سے ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح جیسے آپ نے بات کی دنیاوی رشتوں کی, تو انسان کو ایک تو وہ اپنے آپ کو ہمت کے ذریعے کمپوز کرنا پڑتا ہے, اپنی ہمت کو, اور محتاج کے محتاجی سے اللہ رب العزت سب کو محفوظ رکھے. ہم پھر اس شخص سے نظریں نہیں ملا پاتے, آئی کانٹیکٹ نہیں کر پاتے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا. تو دعا ایک بڑا خوبصورت تحفہ ہے اور قیمتی خزانہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا. مجھے تو لگتا ہے یہ آپ کی خودداری کو قائم رکھتا ہے نا پھر دعا, جب آپ اللہ سے یہ مانگنے پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ کی سیلف ریسپیکٹ کو بھی تو یہ بڑھا رہا ہے نا. بالکل بڑھا رہا ہے, اور کانفیڈنس آتا ہے انسان کے اندر, یقین کی قوت سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے. دعا کے لغوی معنی پکارنے کے ہیں, دعوت دینا, یعنی حق کی دعوت دینا. اب آپ نے آداب کی بات کی ہے, تو جتنی بھی عبادات ہیں ڈیفینیٹلی ان کے آداب ہوتے ہیں, انہیں ہم نے ان آداب کے طریقوں کے اکارڈنگ انجام دینا ہوتا ہے. نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے. اسی طریقے سے جب دعا کی بات کی جائے تو یہ تمام عبادات کی روح ہے. کتنی پیاری اس کی شان ہے کہ یہ تمام عبادات کی روح ہے, تو اس کے بھی آداب ہیں. ہم نے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوتا ہے, اور اللہ رب العزت سے یقین کامل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دعا کرنی ہوتی ہے. اور دیکھیں دعا کرنے والا اسباب پہ نظر رکھتا ہے, جیسے جہان نے کہا, کوشش کرتا ہے, لیکن اس کی نظر اس ٹائم جب وہ دعا کرتا ہے کس پہ ہوتی ہے, جو خالق اسباب ہے, جو خالق کائنات ہے, اور پھر وہ اپنی تمام جو توجہات کا مرکز ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کو بنا لیتا ہے. تو یقیناً جو توجہ رکھتا ہے اس پہ توجہ ہوتی ہے, جو ہدایت پانا چاہتا ہے اس کو ہدایت عطا ہوتی ہے, جو اللہ رب العزت سے پیار کرتا ہے اسے وہاں سے پیار کی دولت یقیناً عطا ہوتی ہے. پھر اللہ رب العزت کے یقین کامل کے ساتھ اب دعا کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ کی حمد و ثنا سے کرنا چاہیے, اس کے پیارے اور پاک ناموں سے اس کو پکارنا چاہیے, یا ربنا یا ارحم الراحمین. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دعا جب آپ مانگتے ہیں تو اول آخر درود پاک پڑھنے سے بھی اس کا بنیادی ادب ہے کہ اس کا آغاز کیا جائے, کیونکہ ہم نے حدیث مبارکہ کی روح سے جو بات ہم تک پہنچتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب ہم دعا کو بغیر درود پاک اول آخر پڑھے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان میں معلق رہتی ہے. پھر یقین کامل اور اخلاص کے ساتھ دعا مانگنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے. جیسے ہماری زبان پہ تو ہے لیکن ہمارے دل کے اندر یقین نہیں ہے, توجہ نہیں ہے, ادھر ادھر دیکھنا. بالکل. تو اس لیے یہ ہونا ضروری ہے کہ ہمارا یقین, ہماری توجہ کا مرکز رب تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہونی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں اللہ رب العزت مسافر کی دعا قبول کرتے ہیں, والد کی دعا قبول کرتے ہیں, بیمار کی دعا قبول کرتے ہیں. لیکن یہاں ایک چیز کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ والدین کے ساتھ ساتھ گھر میں بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر علماء کرام سے یا دیگر افراد سے دعا کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں, تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب میرے بندے تم سے سوال کریں تو ان کو بتانا کہ میں اللہ ان کے قریب ہوں, ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں. کتنی پیاری یہ بات ہے. پھر سورہ فاتحہ کا جیسے جہان نے مینشن کیا اس میں ہم نے عاجزی اور انکساری
انکساری، یہ بھی ایک بنیادی ادب ہے دعا کا کہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا ہے، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت کے جذبے سے سرشار ہو کر، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ مکھی کے سر جتنا بھی آنسو ہماری آنکھ سے رواں ہو جائے تو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ پھر اب جب ہم رو کے دعا کرتے ہیں تو مولانا روم فرماتے ہیں جہاں پہ ہمارے اشک آنکھوں سے رواں ہوتے ہیں رحمت الہی کی وہاں چھم چھم برسات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ دیکھیں جہاں پانی رواں ہوتا ہے سحر وہاں سرسبزی اور شادابی بھی تو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور یقین ہونا چاہیے، یقین اس لیے کیونکہ پختہ زنجیر پختہ یقین جو ہے وہ لوہے کی زنجیر کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے اور اللہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ پھر بنیادی ادب یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میری دعا پتہ نہیں کیوں قبول نہیں ہو رہی، آپ یہ نہیں کہیں اللہ سے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو، کیونکہ اللہ پاک تو خالق کائنات ہے، وہ تو ہر شے پہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ تو کنٹینیوٹی کے ساتھ ضرور دعا کرنی چاہیے، تسلسل کے ساتھ۔ وہ اس لیے بھی ضروری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو دعائیں یہاں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہیں، آخرت کے دن ان کا وہ اجر و ثواب انسان کو ملے گا کہ وہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبت کے وقت اس کی دعا قبول ہو، اسے چاہیے کہ فراخی میں بھی اپنے رب تعالیٰ سے دعا کرے۔ تو دعا مومن کا ہتھیار ہے، رحمتوں کی چابی ہے، ہمارے مقاصد کو پورا کرنے والا قیمتی تحفہ اور خزانہ جو اللہ نے عطا فرمایا، اس لیے معاشرے میں دعائیں دیجیے اور دعائیں لیجیے اور اس پیارے جذبے کو عام کیجیے۔ کیا بات ہے ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم نے یہ سیکھا کہ دعائیں ہمیں تواتر کے ساتھ کرنی ہیں، دعائیں ہمیں روکنی نہیں ہے، اور ناظرین ہم نے یہ بھی سیکھا کہ دعا خود ہمارے لیے اس لحاظ سے بھی فائدہ مند ہے کہ دعا ایک آپ کو سیلف رسپیکٹ دیتی ہے اور در در جا کے مانگنے سے آپ کو بچاتی ہے۔ جب دینے والا ہمارا اللہ ہے اور آپ جتنی بار اسے مانگیں وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، تو کیوں نہ اللہ کے ہی در پہ جا کے مانگ لیا جائے۔ اور وہ جو کہا تھا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ پروگرام میں میری پہچان مزید سوال دعا کے حوالے سے کریں گے مگر اس مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین پروگرام ہے میری پہچان، میں ہوں سحر اعظم اور آج ہمارا موضوع ہے دعا کی ضرورت اور اہمیت، اور اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ناظرین، اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے چلیں ناظرین کہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو، جو آپ کے حق میں بہتر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بھی بنا دے اور اس کے وسیلے بھی ہمیں عطا فرما دے، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہ ہو پروردگار اس کی طلب کو، اس کی خواہش کو ہمارے دلوں سے مٹا دے۔ اور مزید سوالات لیے بڑھوں گی محترمہ جہان شاہ صاحبہ کی جانب، اور مجھے بتائیے گا کہ دعا کی قبولیت کی ہم بات کر رہے ہیں تو کیا کچھ امور ایسے ہوتے ہیں کہ جو دعا کی قبولیت پر اثر انداز ہوں؟ کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 چیزیں جو میں نے اپنی کم عقلی سے جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کیا ہے، الگ الگ اوقات، حالات اور آپ کا طریقہ کار۔ ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں آ گئیں۔ اوقات مستجاب الدعوات کی جو اوقات آتی ہیں اس میں بہت ساری اوقات جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، احادیث سے بھی مروی ہیں، اذان اور اقامت کے بیچ میں، صلاۃ المکتوبہ کے بعد، اور جوف اللیل میں، اس کے علاوہ جمعے کی ایک گھڑی ہوتی ہے، تو یہ سارے اوقات آ گئے، بارش کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سارے اوقات آ گئے، تو اس میں اور مزید بھی اوقات ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا کیا آتا ہے، حالات آ جاتے ہیں کہ حالات کیا ہیں، مظلوم کی دعا ہو گئی، یتیم کی دعا ہو گئی، اس کے علاوہ جو ہے وہ جب ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے اس کے فوراً بعد کی جو اس کی کنڈیشن ہوتی ہے اس وقت کی دعا ہو گئی، ان دردوں میں دعا ہو گئی، بیمار کی دعا ہو گئی، ماں کی دعا ہو گئی، باپ کی دعا اولاد کے لیے ہو گئی، تو یہ سارے حالات ہیں، یہ سارے حالات ہیں۔ اور اس کے بعد طریقہ کار پہ آ جاتے ہیں۔ اب آپ کے جو امور اثر انداز ہوتے ہیں دعا کے اوپر کہ آپ نے کس طرح سے دعا مانگی ہے، آپ کا طریقہ کیا تھا، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا خلوص ہونا چاہیے، آپ کا اخلاص ہونا چاہیے۔ آپ جس طرح سے پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگیں گے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں انا عند حسن ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے جتنا حسن ظن کرتا ہے میں اس طرح ہی اسے نوازتا ہوں۔ آپ نے جب دعا مانگی نا تو جیسے کہ زرمینہ نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، ہمارے اندر کوئی کمی ہے۔ آپ نے کمی دیکھیں، کمی تو ہم سب میں ہی ہے، کوئی کامل تو ہے ہی نہیں، اور آپ جس سے دعا کے لیے کہیں گے ان کے اندر بھی بہت ساری کمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ میں نے جس سے دعا مانگی ہے اس نے اس دعا کو قبول کرنا ہی کرنا ہے۔ اور ایک اور چیز ذہن میں یہ بھی رکھنی ہے کہ ان کیس اگر آپ کو ظاہری طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس میں 2 چیزیں ہیں جو کہ بڑی ہی بہترین چیزیں ہیں جس کو سمجھا جائے۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آج آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، آپ اگر اس یقین کو رکھیں گے نا کہ اس میں کوئی مصلحت ہے، اس میں اللہ رب العزت کی کوئی حکمت ہے، تو اللہ رب العزت میری بات کو یقین سے سن لیں کہ اللہ رب العزت آپ کے اوپر اس بات کو ظاہر بھی کر دیں گے کہ کیا حکمت تھی کہ اللہ رب العزت نے اس وقت آپ کی دعا نہیں مانگی۔ اور یہ بات کتنی بار ہم لوگوں نے سب نے آپ نے ہماری زبان سے بھی نکلتا ہے کہ اچھا ہوا کہ یہ میں نے تو دعا مانگ لی تھی، میں قبول نہ ہوئی تو ورنہ مجھے ہی نقصان ہوتا۔
بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ہماری تو عقل بہت محدود اور کم ہے اور جلد باز ہیں ہم لوگ، بنی آدم جلد باز ہے، اس کو عجلت سے بنایا گیا ہے، بے صبرا ہے، اس کو فوری ساری چیزیں چاہیے. لیکن اللہ رب العزت کو تو ساری کی ساری چیزوں کا پتا ہے، آگے کیا ہونے والا مستقبل ہم تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ رب العزت کو پتا ہے. ہم اپنے بچپن کی اگر بہت ساری چیزیں سوچیں، کیونکہ میرا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے، تو ہم لوگ طواف کے دوران دعائیں کر رہے ہوتے تھے، اور اس وقت ہمارے جو والدین ہیں ہمیں روکتے تھے کہ بے وقوف ہو تم لوگ، اس طرح کی دعائیں مانگ رہے. اب ہم بچے تو بچپنے میں دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ آج اگر کچھ ان میں سے قبول بھی ہوئی ہیں نا تو اب افسوس ہوا ہے کہ وہ دعا کیوں مانگی تھی کہ یہ اس طرح سے قبول ہوئی ہے. تو سمجھ بہت زیادہ ضروری ہے. امور کی اگر بات آئے تو آپ دعا کون سی مانگ رہے ہیں اپنے لیے، وہ کتنی جامع ہونی چاہیے، اس میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، اس میں آپ کو جو ہے وہ میں ایک مشورتاً ایک بات اس میں یہ کہوں گی کہ آپ کوئی اسپیسیفک چیز مت مانگیں کبھی بھی اپنے لیے، کیونکہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہمارے لیے کیا چیزیں بہتر ہیں. تو آپ یہ اللہ رب العزت سے بڑی جامع دعا مانگے، عافیت مانگے، صحت مانگے، ایمان کی سلامتی مانگے. جیسے آپ نے کہا کوئی اسپیسیفک دعا نہ مانگے، تو بعض دفعہ لوگ اتنے بے صبری بھی ہوتے ہیں کہ اسپیسیفک ٹائم بھی بتا دیتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اتنے ٹائم میں جو ہے وہ یہ چیز عطا ہو جائے، یہ ہونی چاہیے. ہاں، اور اس میں دوسری چیز جو میں بیان کرنا چاہ رہی ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جو دعاؤں کو روک لیتے ہیں، اس کا اجر ثواب اتنا زیادہ جمع ہو رہا ہے وہاں پر کہ قیامت کے دن بندہ یہ اللہ رب العزت سے چاہے گا کہ کاش میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی، کہ جس کے بدلے میں مجھے اتنی ساری نیکیاں مل رہی ہیں آخرت میں. بالکل جناب. اور ناظرین، آپ نے سنا، آپ نے دیکھا کہ ہمیں بتایا گیا، ہم نے اس پروگرام کے حصے میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ دعا مانگنے کے بعد جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیا کریں کہ انسان تو ہے ہی بے صبرا. دعا کو تواتر سے مانگتے رہیں، اور اگر وہ قبول نہیں ہو رہی تو یقیناً اس میں اللہ کی ہی کوئی حکمت ہے کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے. مزید سوالات لیے بڑھوں گی آپ کی جانب، جیسے کہ بھی جہان شاہ صاحبہ نے وہ عوامل بتائے کہ جس کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے، جس میں اوقات بھی شامل تھے اور کس طرح سے مانگنی چاہیے وہ بھی، لیکن دعا قبول نہ ہونے کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں وہ بھی بتائیے گا. اور کیا رزق حرام بھی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے؟ بہت شکریہ سر. بالکل جہاں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کی کہ واقعی اس کی مثال ایسے بھی دی جا سکتی ہے کہ دنیا میں ایک بچہ ہے، وہ بازار میں ماں باپ کے ساتھ جاتا ہے، پیرنٹس کے ساتھ، تو وہ کہتا ہے مجھے یہ بھی چاہیے، آپ مجھ سے ایگری کریں گی، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، یہ کھلونا بھی چاہیے. لیکن پیرنٹس کو پتا ہے کہ وہ اس کو اس وقت دلوا سکتے ہیں، اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں، ہے اس کی ایج تھوڑی بڑی ہو جائے، تھوڑا سمجھ کے قابل ہو جائے، سینسیبل ہو جائے، پھر اس کے لیے یہ چیز بہتر ہے. ظاہر بچہ اگر آگ سے کھیلنے کی خواہش ظاہر کرے گا تو والدین کو پتہ ہے کہ اس کے لیے نقصان بالکل. تو جو خالق کائنات ہے، جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات پاک ہے، وہ کیسے ہمارے ساتھ یقیناً ہمیں جس ٹائم جس چیز کی ضرورت ہے اللہ رب العزت اس کو ہماری حق میں بہتر بنا کے ضرور عطا فرماتا ہے. پھر آپ نے بات کی رزق حرام کی. بالکل حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک شخص اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، اس کا لباس گرد آلود ہے، بال اس کے گرد سے مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، اور تمام وہ عوامل ہیں جس سے اس کی دعا کی قبولیت میں یقیناً کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کے جسم کی جو گروتھ ہو رہی ہے وہ حرام ڈائٹ پہ ہو رہی ہے، حرام سورسز سے ہو رہی ہے. تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو اس میں کوانٹٹی بھی ڈیپینڈ کرتی ہے؟ بالکل آپ نے کہا کہ اگر ڈیپینڈ کرتی ہے، بالکل، کہ جیسے حرام کے آپ کے اسباب ایک لقمہ بھی اگر گیا تو بالکل. اور یہاں مجھے یاد ہے آپ کی بات سے ریلیٹیبل کہ جو ہمارے اکابرین امت ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ حرام سے اتنا اجتناب کیا کرتے تھے. میں مثال ان کی صرف یہاں پہ دے رہی ہوں، دیگر بھی صحابہ کرام، دیگر بھی ہمارے اکابرین امت، کہ انہیں ایک مرتبہ ایک شک گزرا کہ جو انہیں دودھ یا کھانے کی چیز دی گئی ہے تو وہ حرام پیسوں سے آئی ہے، تو انہوں نے حلق میں انگلی ڈال کے اس کو اگل دیا تھا فوراً. تو کوانٹٹی بھی یقیناً میٹر کرتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو حرام سے محفوظ رکھے، تاکہ اتنا جو خوبصورت رشتہ ہے دعا کا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا، ہم اس کو کنٹینیو کر سکے. کیونکہ دیکھیں، جب اپنی زبینی نیاز کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم ٹکا دیتے ہیں، سجدے کے اندر ہم بہت مطمئن بھی ہو جاتے ہیں، پھر جتنی ہماری عبادات ہے، دعا مغز عبادت ہے، عبادت کا برین ہے حدیث مبارکہ میں، اور دیگر جتنی عبادات ہیں ان کی روح کیا ہے؟ دعا ہے. اور اگر دعا نہیں کرتے تو حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ وعید بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ اس سے دعا نہ کی جائے. دعا کرنا اتنا ضروری ہے. تو ہمیں رزق حرام سے اس لیے بھی بچنا چاہیے کیونکہ دعا کی ویلیو جانے کے کس قدر ہے کہ جب ایک انسان کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے،
جیسے میں آپ کے لیے کروں آپ میرے لیے کریں, ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں تو ایک فرشتہ کان میں آ کے ندا دیتا ہے تو جو دعا اپنے بہن بھائی کے لیے کسی کے لیے بھی کرے اللہ پاک تیرے حق میں بھی اس کو قبول فرمائے. پھر دعا کی کتنی بڑی ویلیو ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے, یہ رحمتوں کی چابی ہے, اللہ رب العزت قبولیت کے دروازے ہم پر کھول دیتا ہے. اور حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو مصیبت ہے اور جو دعا ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں. سار کتنی پیاری بات ہے کہ دعا ڈھال بن جاتی ہے انسان کے لیے. اس لیے دعا کا خوبصورت عمل جاری رہنا چاہیے لیکن رزق حرام سے بچنا چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ انسان جب رات کو سو رہا ہوتا ہے, حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, تو جب اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں اس کو اس وقت عطا نہ کروں تو میں نے اپنے بندے سے بے وفائی کی, اور اگر اس کی آنکھ کھلی اور بغیر کچھ مانگے عبادت کیے وہ سو گیا تو پھر اس نے مجھ سے بے وفائی کی. دعا کا کتنا پیارا رشتہ ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا کھانا پینا رزق حلال پر مبنی ہونا چاہیے, کیونکہ حرمین شریفین کے اندر دعا قبول ہوتی ہے, افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے, مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے. مظلوم کی بد دعا سے جیسے بچنے کا کہا گیا کہ وہ برداشت کر لیتا ہے لیکن اس کی آہ جو ہے وہ آسمان تک, اوپر آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے. تو اتنا پیارا رشتہ ہے, اس کی قدر کریں اور کوشش کریں کہ رزق حرام سے جتنا ممکن ہو سکے ہر صورت میں اس سے آپ محفوظ رہیں. سبحان اللہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ بتایا گیا کہ دعاؤں میں کتنی طاقت ہے. یقیناً ناظرین دعاؤں میں تو اتنی طاقت ہے کہ یہ تقدیر کو بدل دیا کرتی ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ دشمن کو دوست بنا دیا کرتی ہے, اور دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ آپ کے مخالفین کو آپ کا سب سے بڑا سپورٹر بنا دیا کرتی ہے. ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں میری پہچان, اور دعا کے حوالے سے ہم مزید گفتگو کریں گے مگر اس مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین پروگرام میری پہچان, میں ہوں سحر اعظم. پروگرام کا آج ہمارا موضوع ہے دعا کی ضرورت اور اہمیت, اور بہت ہی خوبصورت گفتگو ناظرین دعا کے حوالے سے جاری ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ اکثر جب ہم کہتے ہیں کہ جی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی, تو اس میں ایک بہت بڑے نقطے کی جانب بھی توجہ دلائی گئی کہ جناب رزق حرام بھی جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے, اور یقیناً بنتا ہے. مزید دعاؤں کے حوالے سے بات کرنے کے لیے بڑھوں گی محترمہ جہان شاہ صاحبہ کی جانب. یہ بتائیے گا کہ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے لیے دعا کیجیے گا یا دعا کے لیے کہا جاتا ہے, تو اس کے حوالے سے کہیے گا کہ کیا دعا کی درخواست کسی سے کی جا سکتی ہے, کہہ کے دعا کروائی جا سکتی ہے؟ جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی, جیسے کہ زرمینہ نے بھی ایک بات کہی کہ اگر کوئی مومن دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ جو ہے وہ کہتا ہے وَلَكَ بِالْمِثْلِ کہ تمہارے لیے بھی ایسا ہی ہو. اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں, دعا بھی آتی ہے, بد دعا بھی آتی ہے. کہ اگر آپ نے کسی کے لیے اچھی دعا بولی ہے تو وہ بھی آپ کے لیے پلٹ کر آ رہی ہے, اور اگر آپ نے کسی کو بد دعا دے دی تو وہ بھی پلٹ کر آ رہی ہے. تو یہ بھی اس میں ایک الگ سے جو چیز تھی میں نے کہا میں ایڈ کر دوں. اگر سامنے والا اس کو ڈیزرو نہیں کرتا تو آپ کی طرف پلٹ کے آ جائے گی. بالکل ایسے ہی. اور اگر اچھائی ہے تو اچھائی بھی آپ کو بالمثل جو ہے وہ مل جاتی ہے. اور اس میں ایک چیز یہ کہ آپ جو دوسروں سے دعاؤں کی درخواست کی بات ہے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے لیے اکابرین نے, علماء نے بہت زیادہ رغبت نہیں دلائی ہے, کیونکہ کچھ ایسے رشتے ہیں آپ کے آلریڈی جن کی کہ دعا آپ کے لیے مقبول ہے. ماں کی دعا ہے, باپ کی دعا ہے, آپ کے جو اپنے بزرگ ہیں ان کی دعائیں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو لوگ وہ ہوگا جو دل سے خود آپ کو دعا دے رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو چلتے پھرتے راہوں میں آپ یہ بات بولتے ہیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ چیز جو ہے نا یہ تھوڑی سی قابل غور ہے کہ آپ جس سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں کیا وہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے, اس کے خود کے دعا کرنے کا انداز اور طریقہ کیا ہے. کیا پتا کہ وہ آپ کے لیے غلط وے میں ثابت ہو جائے کہ آپ نے تو کہہ دیا, اور منہ سے اگر ایک بات نکل جاتی ہے نا, چاہے وہ دعا کی طلب ہو, دعا ہو, بد دعا ہو, کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں میں گھومتی رہتی ہے, پھر وہ جہاں اس کا جو مقر ہوتا ہے نا وہ وہاں تک پہنچتی ہے, پھر کہیں نہ کہیں اس کے اثرات آپ تک آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیں آج کے دور میں اس چیز کو بڑا ہم ریلیٹیبل سمجھتے ہیں اور بڑا دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو دل سے دعا دیں گے, جو آپ کے خیر خواہ ہوں گے, جو آپ کے لیے بھلائی سوچ رہے ہوں گے, آپ کے لیے اچھائی سوچ رہے ہوں گے. آپ چلتے پھرتے لوگوں کو بول رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ وہ انسان آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. تو یہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر آپ کسی سے دعا کی طلب کریں تو اس کو اسپیسیفائز کر دیں کہ میرے لیے صحت اور عافیت مانگے. صحت اور عافیت جو ہے نا اس میں ساری چیزیں جامع ہو جاتی ہیں. اگر آپ دعا کی طلب کر رہے ہیں, جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ دعا کی درخواست کے لیے,
تو مجھے بتائیے گا کہ اگر کسی خاص سچویشن میں بندہ ہو اور کسی خاص حالات کے تحت اگر وہ کہے کہ مجھے یہ اسپیسیفک دعا کروانی ہے کہ آپ لوگ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میرے فلاں کام میں آسانی ہو جائے یا میرا فلاں معاملہ حل ہو جائے، تو کیا تب ہم دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہماری بالکل، دعا تب آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک اسپیسیفک دعا ہے جس کی کہ آپ اس انسان سے طلب کر رہے ہیں، اور آپ پھر میں نے کہا کہ آپ یہ دیکھ کے کسی سے دعا کروائیے کہ وہ انسان اس کا اہل خیر خواہ ہے یا نہیں، اور وہ اس کے خود کے دعا کے بھی کیا طریقہ کار ہے. یہ دونوں چیزیں کہ وہ اس کا اہل ہے، آپ کا خیر خواہ ہے یا نہیں ہے، دوسرا اس کے خود کے دعا کے کیا طریقہ کار ہے. کیونکہ ہم جب لوگوں سے ملتے ہیں نا تو ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم اگر جس سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں تو کیا سچ میں ایسا ہے کہ اس کی دعا ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے مقبول ہوگی. تو یہ اس میں نیت کا بھی بہت زیادہ دار و مدار آ جاتا ہے. جی میں لاسٹ میں اس میں ایک بات ایڈ یہ کرنا چاہوں گی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے اس بات کو دیکھا جائے کہ کیا انہوں نے کسی سے یہ بولا ہے یا ان کے صحابہ نے کسی سے دعا کے لیے بولا ہے، تو یہ کہیں بھی ہم کو یہ بات وارد نہیں ملتی ہے کہ کسی نے کسی کو دعا کے لیے کہا ہے. کہ دعا کہہ کے کروانا ایک الگ چیز ہے، وہ بندہ خود سے آپ کے لیے کوئی دعا کر رہا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جناب، آپ کی جانب بڑھوں گے زرمینہ صاحبہ، اور مجھے بتائیے گا کہ دعاؤں کی ہم بات کر رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید سے بھی تعلیمات ملتی ہیں، بلکہ ہمیں بہت سی دعائیں اس میں سکھائی بھی گئی ہیں. تو اسی حوالے سے میں بات کروں گی کہ مسنون دعاؤں کی کیا اہمیت ہے، کچھ اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا. بہت شکریہ سر، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. قرآن و حدیث سے میں بہت ساری دعائیں ملتی ہیں. ان کو دعائیں مسنون ان کو کہا جاتا ہے یا مسنونہ بھی کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معمولات زندگی میں وہ دعائیں کی اور ہم نے ان کو اپنایا. ان کو دعائیں مسنونہ کہا جاتا ہے. ہم اپنی زندگی میں جب شامل کرتے ہیں ان مسنون دعاؤں کو تو ان کی برکات سے بھی فیض یاب ہوتے ہیں. ہمارا اللہ رب العزت سے ایک کنیکشن، ایک ربط بھی قائم و دائم رہتا ہے، اور اللہ رب العزت ان کے طفیل ہم پہ کرم بھی فرماتا ہے. اور بہت سارے جو حوادث ہیں ان سے بھی ہم محفوظ رہتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں جب ایک انسان عام طور پہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے اس کی بات پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے، اور ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو یہاں موجود بھی نہیں ہے اور پریزنٹ نہیں ہے نا، اس کی بات ہم کر رہے ہیں تو فوراً ہم سب الرٹ ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے دیکھا جائے ARYQ TV کا پلیٹ فارم ہے ماشاءاللہ، یہاں جو ہم بات کرتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ ایک اثر رکھتی ہے، ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سردار کائنات ہیں، تاجدار کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، محبوب رب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے بارے میں فرمایا گیا وما ینطق عن الہویٰ، یعنی وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، سرچشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. یعنی جو بات وہ کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتی ہے. اور پھر جیسے آپ نے دعاؤں کی بات کی تو مسنون دعاؤں کی جو حکمت ہے اور جو ان کی فضیلت ہے وہ اس طرح سے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ الفاظ دعا کے خوبصورت اور جامع الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبھائے مقدسہ سے ادا ہوئے ہیں. تو جب ہم پڑھتے ہیں تو کتنی خوشی بھی ملتی ہے، ہمارے دل میں ایمان تازہ ہوتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے. پھر ان کے وسیلے سے جب دعا کرتے ہیں تو ان کی قبولیت میں یقیناً کوئی شک نہیں رہتا ہے. اس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے دنیا اور آخرت کی اچھائیاں اور بھلائیاں عطا فرما، عذاب نار سے بچا. پھر ہم نماز کے آخر میں جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، وہ بھی جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ تمام دعاؤں کی جو فضیلت ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت ان دعاؤں کو کیا کرتے تھے. پھر حضرت یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو اندھیروں سے نکالا، اور اسی طریقے سے ہم ایمان والوں کو اندھیروں سے نکالا کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، اللہ نے ان پہ کرم فرمایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو دور کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے میدان میں کیسے دعا کی اور آسمان سے فرشتے نازل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یہی مٹھی بھر جو لوگ ہیں توحید پر قائم ہیں تو یا اللہ کرم فرما. آپ دیکھیں ان سے بڑھ کر کون ہوگا اس کائنات میں کہ جس کی دعا قبول ہی قبول ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں کی. تو دعائیں مسنون دعاؤں کی جو اہمیت ہے اس حوالے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. پھر یہاں میں ضرور تذکرہ کرنا چاہوں گی یا ربنا، یہ تقریباً 5 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. رب کو پیار سے پکارنا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان یا ربنا 5 بار پکار کے اپنے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو اللہ اسے اس چیز سے امان دیتا ہے جس سے وہ خوف محسوس کر رہا ہوتا ہے. پھر یا ارحم الراحمین کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو 3 بار محبت سے اللہ رب العزت کو یا ارحم الراحمین کہہ کے پکارے تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ اس کی دعا میں شامل ہو جاتا ہے کہ تو رب سے دعا کر
رب تیری جانب متوجہ ہے، رب تیری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ واہ اسی واہ طریقے واہ۔ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگنا، کہ جب بھی مانگو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ کیا بات تو ایک ہے، صحابی رسول صلی اللہ سبحان علیہ اللہ۔ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں اور وہ نابینا ہوتے ہیں تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے میرے وسیلے سے دعا کریں کہ میں اے اللہ میں تجھے اپنے حبیب تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اور ان کے صدقے میں تیرے سے اللہ تعالیٰ تیرے سے دعا کی طلبگار ہوں یا دعا کا طلبگار ہوں، تو اللہ رب العزت پھر اس پہ کرم فرماتا ہے۔ تو نابینا صحابی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ جب وہاں سے جا رہے تھے تو نابینا تھے، لیکن جب وہ گئے 2 نفل پڑھ کر انہوں نے یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگی تو جب واپس آئے تو ان کی بینائی لوٹ چکی تھی۔ تو بے شک من کی دنیا میں تب بہار ہوتی ہے، روح جب ان کے قدموں پہ نثار ہوتی ہے اور ادب والوں پہ رشک کرتی ہے جنت محمود، رحمت خداوندی ہر گھڑی ہر بار ہوتی ہے۔ رحمت خداوندی ہر گھڑی اور ہر بار ہوتی ہے، بے شک ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی میں جہاں شاہ صاحبہ، بالکل اختتامی لمحات پر ہے پروگرام۔ ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کی دعا تو اولاد کے حق میں یقیناً قبول ہوتی ہے۔ اگر ہم مسنون دعاؤں پہ غور کریں، قرآن مجید میں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں اس پہ غور کریں، احادیث سے جو ہمیں دعائیں ملتی ہیں اس پہ غور کریں، تو یہ بھی بتایا گیا کہ اولاد کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ والدین کو ہر دعا میں یاد رکھیں۔ چند الفاظ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ بالکل، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جن چیزوں کو یہ کہا گیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا، ولد صالح یدعو لہ، تو یہ دعا کی چیز یہ کہ جو صالح اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے جو دعا کرتی رہتی ہے اس کا ثواب جو ہے وہ اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ تو اولاد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، یہ ماں باپ کی حقوق میں سے ایک حق ہے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ اور آپ یہ دیکھیں نا کہ دعا قرآن میں بھی آ رہی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، تو ظاہر سی بات ہے اس سے تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہیں، ہر دعا میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ یقیناً آج کی نشست سے بھی ناظرین میری طرح آپ سب کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع تھا دعا کی ضرورت اور اہمیت۔ ناظرین دعا کی سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ دعا مانگنے والا جہاں ہوتا ہے قبول کرنے والا بھی وہی ہوتا ہے۔ دعا اگر بآواز بلند مانگی جائے تب بھی وہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اگر دل میں مانگی جائے تب بھی وہ وہی ہوتا ہے۔ یعنی بیک وقت ناظرین دعا اگر الفاظوں کی محتاج ہے تو دوسری جانب دعا الفاظوں سے بے نیاز بھی ہے، اور یقیناً دعا پر اعتماد ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ایک دعا پر ہی، دعائی اشعار پر ہی پروگرام کا اختتام کرنے لگی ہوں کہ میرے حرف گونگے ہیں، میرے لفظ بے معنی، میرا لہجہ بے تاثیر، میری بات بے ترتیب، رب لم یزل تجھ سے میری بس دعا یہ ہے، میرے گونگے حرفوں کو، بے وقار لفظوں کو، بے اثر سے لہجوں کو، بے ثمر سی باتوں کو بخش دے پذیرائی، مجھ کو باہنر کر دے، اتنا معتبر کر دے، دعا کو قبول کر لے۔ تو ناظرین یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ آج کے اس پروگرام میں میرا اور آپ کا ساتھ بس یہیں تک۔ اپنی میزبان سحر اعظم کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔